मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी हर कदम पर मुआवनत फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एफजीएन चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर लेकर हाजिर हुए हैं प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा। इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि आपकी तरफ से मिलने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, उनके वज़ाइफ़, उनके रूहानी इलाज आपको हम बताएं। आज भी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत के लिए इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हुए हैं। वक्त मुनासिब पर हम शुरू करेंगे, आपके कॉल्स भी लेंगे और आप जो हमें मैसेजेस करते हैं, आप लाइव चैट के ज़रिए से आप हमें अपने मसाइल का बयान करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनको इस प्रोग्राम के अंदर कवर करने की पूरी कोशिश करें। देखिए, आइए उससे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर दुरूद पाक के हवाले से एक बड़ी ही प्यारी आपको हदीस पाक सुना दूँ। चुनांचे मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया फ़ी यौमिन मिअत मर्रतिन क़दल्लाहु लहू मिअत हाजा सबईन मिन्हा ली आखिरतिही व सलासीन मिन्हा ली दुनिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी हदीस है और मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम की तवस्सुत से ये प्रोग्राम मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दुख दर्द के मारे हैं, परेशान हाल हैं या बीमारियों में जो गिरफ़्तार हैं, उनके लिए यकीनन ये प्रोग्राम हुआ करता है। तो उनके लिए ये हदीस पाक बहुत ही ढारस वाली है। हदीस पाक का तर्जुमा आप सुने। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर दिन में 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, यानी रोज़ाना नबी पाक की ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का जो आदी होगा, हुजूर फरमाते हैं कि जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमा देगा, जिनमें से 70 आखिरत की और 30 दुनिया की होंगी। अब मेरे नाज़रीन, आप मुझे बताइए, यानी मुझ समेत जो यहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ में जो देखने वाले आप सब हैं, हम में से हर एक के दिल में यकीनन ख्वाहिशें हैं, कुछ ना कुछ तमन्नाएं हैं, कुछ आरजुएं हैं। हम में से कोई बीमार है तो वो चाहता है कि मेरी बीमारी दूर हो जाए। कोई कर्ज़दार है, वो चाहता है कि जो मुझ पर कर्ज़ का बार जो आ पड़ा है, अल्लाह करे कि ये कर्ज़ जल्दी से जल्दी मेरा उतर जाए, कोई ऐसा सबब बन जाए। अच्छा, इसी तरीके से जो शादीशुदा हैं, शादी हो चुकी है लेकिन अभी तक औलाद की नेमत से महरूम है, वो चाहते हैं कि औलाद की नेमत अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा दे। जिनकी शादियों में रुकावटें हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी से शादी का कोई इंतज़ाम हो जाए। इसी तरह से आप देखते चले जाएँ तो हम में से हर एक के दिल में कोई ना कोई तमन्ना है, कोई ना कोई आरज़ू है, कोई ना कोई दिली मुराद है। चाहते हैं कि मेरा ये मसला हल हो जाए, ये मेरी मुराद तमन्ना हो जाए। दुआएं करवाते हैं, तावीज़ात भी यकीनन हासिल करते हैं और हासिल करना भी चाहिए। इसी तरह लोग दुनियादार लोगों के पास भी जाते हैं। बहुत सारे मसाइल हैं, इतने मसाइल हैं कि अगर उन मसाइल को ही हम गिनाएं तो शायद ये प्रोग्राम हमारा छोटा पड़ जाए। लेकिन आइए, अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना आसान सा वजीफ़ा में दे दिया कि जो मुझ पर रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का आदी होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तो आइए ना, अगर अपनी हाजतें पूरी करवाना चाहते हैं, अपनी तकलीफ़ों को दूर करवाना चाहते हैं, आइए आज इस प्रोग्राम के ज़रिए से आज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम भी अपने करीम आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते वाला पर खूब खूब दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वो शायर ने कहा है ना, गमों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो। सुभान अल्लाह। यकीनन ऐसा ही है कि जब गम आता है, परेशानी आती है, नबी पाक पर दुरूद पढ़ें, सारे गम गलत हो जाते हैं। गमों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम गम दूर करे। अल्लाह पाक हमें दुरूद पाक की बरकत से चैन सुकून अता फ़रमाए। हमारी जायज़ तमन्नाएं अल्लाह तबारक व तआला पूरी फ़रमाए। आइए मिलकर इस यकीन के साथ नबी पाक की ज़ात पर दुरूद पढ़ें कि इंशाअल्लाह हम नबी पर दुरूद पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से नबी पाक के सदक़े हमारे गम इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एफजीएन चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम रूहानी इलाज
میں ہمارے ساتھ میں ہر بار کی طرح وہی مبارک دو مہمان ہمارے ساتھ ہیں، شعیب بھائی اور ساتھ ماشاءاللہ سید صاحب سرفراز باپو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی طرف سے جو ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں۔ اگر ہمارے جو اس وقت ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اس وقت یوٹیوب پر جو لائیو پروگرام دیکھا جا رہا ہے تو وہاں پر لائیو چیٹ کا آپشن جو ہے وہ اوپن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ اس کا کوئی حل بتایا جائے، کچھ روحانی علاج بتایا جائے، یا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا استخارہ کروایا جائے، تو بڑا آسان طریقہ ہے، آپ اس پر اپنی تفصیل بھیج دیجیے، جو پریشانی ہے، جو بیماری ہے، جو تکلیف ہے وہ بھیج دیجیے۔ اور استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ تفصیل بھیج دیجیے کہ کس چیز کا استخارہ کروانا چاہتے ہیں، اور ان کا نام، جو استخارہ کروانا چاہتے ہیں ان کا نام اور ان کے والد صاحب کا نام جو ہے آپ ہمیں کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم وقت مناسب پر کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش کو اور آپ کے بتائے ہوئے مسئلے کو اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے روحانی علاج بتا کر ہم اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کے مسئلے کو دور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ چلیں بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہمیں کون سا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو ہم روحانی علاج بھی یہاں سے عرض کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھائی میں اگر دل نہ لگتا ہو تو کیا کرے؟ اگر ایسا کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ۔ پڑھائی میں دل لگے تو دل نہ لگے تو کیا کرے، بہت سو کا مسئلہ ہے یہ تو انشاءاللہ بتاتے ہیں، مزید کال لیتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شہباز اتاری ہے۔ جی بال جھڑنے کی کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں ضرور۔ مزید ایک کال اور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اکبر علی ہے۔ ایک اسلامی بھائی کے سر میں بہت درد رہتا ہے، اس کے کچھ روحانی علاج اور وظائف بتا دیجیے۔ انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں۔ کچھ ماشاءاللہ کالز ہمارے پاس آئی ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو احمد آباد سے اسلام بھائی ماشاءاللہ ایک اسلام بھائی نے بتایا کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، ایسا کچھ مسئلہ ہے تو کیا فرمائیں گے ان کو؟ پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو جی تو یا پھر پڑھائی پڑھنے سے بھاگتا بھی ہے، دل بھی نہیں لگتا ہے، تو ایسی صورت میں روزانہ 5 وقت پر پانی پر جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو 101 مرتبہ پڑھ کر جو ہے پانی پہ دم کر کے پلائیے، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں اس کا دل لگ جائے گا۔ اچھا بعض اوقات علی بھائی ایسا بھی ہوتا ہے جو بچے پڑھ بھی رہے ہوتا ہے نا، پھر ان کو نظر بھی لگ جاتی ہے، پھر ان کو دل بھی نہیں لگتا ہے، پھر سبق من بھی نہیں ہوتا، تو بعض اوقات نظر بد کے معاملات بھی ہوتے ہیں ایسی صورت میں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بچے پر جو ہے نا اگر یہ بھی ہم عمل کر لیں نظر بد کے حوالے سے لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے پر و دم بھی کر لیں، اور جو پڑھائی کرنے کا جو وظیفہ بیان کیا ہے یہ بھی کریں، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے اور انشاءاللہ پڑھائی میں بھی دل لگ جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں باپو نے جیسے وظیفہ بتائیں جی 5 وقت، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 5 نمازوں کے بعد میں پانچوں نمازوں کی کیا بات ہے، اگر کر لے تو نماز بھی ہو نماز جائے کی گی، ساتھ پابندی، ساتھ کیا میں بات ہے یہ ماشاءاللہ، بھی ہو بہت جائے گا اچھی وظیفے۔ توجہ دلائی ماشاءاللہ۔ نماز کی پابندی بھی ہو جائے گی اور یہ وظیفہ بھی انشاءاللہ کرنے میں کامیاب ہوں گے ماشاءاللہ۔ چلیں مزید ایک کال یہ بھی تھی کہ بال جھڑنے کا کچھ علاج، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ رہتی ہے پریشانی، بال جھڑتے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ اس کے علاج کے حوالے سے؟ جی سر کے بال اگر جھڑتے ہوں تو ایسی صورت میں باوضو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ میں سورۃ اللیل 41 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ سرسوں کے تیل پر یا کھوپرے کے تیل پر، جو بھی آپ تیل استعمال کر رہے ہیں اس تیل پر آپ دم کر لیجئے، اور روزانہ سوتے وقت سر پر جو ہے اس تیل کی مالش کیجیے۔ کچھ دن انشاءاللہ مالش کرنے سے انشاءاللہ سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سر کے بال بھی یا پھر داڑھی کے بال بھی جھڑتے ہیں، جی جی تو ایک اور عمل آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ زیتون کا جو تیل ہے، زیتون کے تیل کو گرم کریں
8 چمچ زیتون کا تیل لے لیجئے، اس کو آپ گرم کریں اور اس میں 1 چمچ اصلی شہد اور 1 چمچ جو ہے باریک پسی ہوئی دال چینی یہ ملا لیں. پھر جہاں کے بال جھڑتے ہوں یا گنج پن ہو اس کو خوب مس لیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی فائدہ بھی ہوگا. اور یہ جو عمل کرنا ہے تقریباً اندازاً 5 منٹ تک آپ اس کی آپ مالش کرتے رہیے، انشاءاللہ کرم ہوگا. اس نہانے سے قبل یہ مالش کر لیں، پھر اس کے بعد میں نہانے کے لیے چلے نہانے جائیں. کے لیے چلے جائیں. صحیح. اچھا، اس میں علی بھائی اور باپو یہ بھی رہنمائی فرمائیں نا کہ ہوتا ہے عموماً یہ کہ آج کل جو عوام جو ہے نا یہ تیل کو جس انداز میں لگانا چاہیے اس انداز میں نہیں لگا رہی ہوتی. صحیح ہے. صرف ایک یہ ہوتا ہے کہ جڑوں میں پہنچانا اور ایک ہوتا ہے صرف بالوں میں لگانا چمک کے لیے. تو یہ جڑوں تک کے نہ پہنچنے کی وجہ سے اس کی جڑ کمزور ہو جاتی ہے، جس وجہ سے یہ بال چھوڑ دیتے ہیں. بالکل ایسا بھی ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی شعیب بھائی کہ ہماری عوام کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ تیل کون سا لگانا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے، اچھی کوالٹی ہے تو یہ آپ معلوم کر لیں کہ کس کمپنی کا تیل لگایا جائے، کون سا تیل ہے جو لگانا چاہیے. بعض اوقات وہ تیل ایسا ہوتا نہیں کہ اس کو لگایا جائے، وہ تیل ہوتا ہے بعض اوقات سبزی میں استعمال کرنے کا یا کہیں اور اس کو استعمال ہوتا ہے، وہ بالوں میں لگانے جیسا ہے نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی جو ہے ہمیں غور کر لینا چاہیے. چلیں ماشاء اللہ 2 مسائل کا حل ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا. مزید ایک مسئلہ یہ تھا کہ سر میں درد، یہ اس کا بھی روحانی علاج. سر درد کا جو ہے روحانی علاج، اب جیسے عصر کا وقت بھی قریب ہے اور یہ عمل جو ہے عصر کے وقت بھی کیا جاتا ہے. عصر کی نماز کے بعد میں جو ہے اگر کسی کو پورے سر کا درد ہو یا آدھے سر کا درد ہو تو اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے بعد نماز عصر سورہ تکاثر الہاکم التکاثر یہ پڑھ کر دم کیجیے، انشاءاللہ درد میں افاقہ ہوگا، یعنی کمی ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور روحانی علاج پیش کرتا ہوں. سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس یہ 7 ٹائمز اول آخر درود شریف پڑھ کر جو ہے سر پر دم کیجیے. اور جس کے سر میں درد ہے نا اسے پوچھیے کیا اب بھی درد باقی ہے تو دوبارہ یہ عمل کریں، یعنی 7 مرتبہ پھر پڑھ کے آپ دم کریں. پھر آپ تیسری مرتبہ پوچھ لیں اگر اب بھی درد باقی، تیسری بار بھی آپ پڑھ کے دم کیجئے. تو چاہے سر میں کیسا ہی درد ہو، پورے سر کا درد ہے، آدھے سر کا درد ہو، انشاءاللہ تعالی 3 مرتبہ عمل کی برکت سے انشاءاللہ درد سر جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا اپنا مسئلہ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رزق میں بہت دنوں سے بے برکتی ہو رہی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے رزق میں برکت ہونے کے لیے. انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں، مزید کال دیجیے گا. ایک اسلامی بھائی کو شوگر کا مرض ہے، آپ سے عرض ہے کہ آپ شوگر کا روحانی علاج عنایت فرما دیجیے. انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں، مزید ایک کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالحنان اتاری ہے. ایک اسلامی بہن حاملہ ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج عنایت فرما دیجیے اور کچھ وظیفہ بھی بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور کیا فرمائیں گے رزق میں بے برکتی سے بچنے کے لیے، رزق میں برکت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت عطا فرمائے. ہم کاش کے رزق میں برکت کے ساتھ ساتھ ہم نیکیوں میں برکت کی بھی خواہش کریں. کاش ہے نا، اللہ پاک ہمیں نیکیوں میں بھی برکت عطا فرمائے، نیکیوں پر استقامت نصیب کریں آمین اور ہم سب کو رزق حلال بے پناہ عطا فرمائے. آمین. رزق میں برکت کے لیے جو ہے کثرت سے جو ہے اٹھتے بیٹھتے یا لطیفوں کا ورد کریں. اور یا لطیفوں والا ہی ایک عمل ہے، یا لطیفوں 100 بار پڑھ کر جو ہے قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے پارہ 25 آیت نمبر 19 سورۃ الشورى، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ پڑھ کر جو ہے دعا کیجیے، انشاءاللہ تعالی عز و جل رزق میں برکت ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے روزانہ جو ہے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم 1000 بار اور
یا وہاب یا وہاب یا وہاب 1000 بار پڑھنا، یہ انشاءاللہ کشائش رزق یعنی خوشحالی کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ دونوں روحانی علاج کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ اللہ پاک جتنے بے روزگار اس وقت ہیں، ہمیں دیکھنے والوں میں ہوں یا دنیا جہان میں جہاں بھی ہمارے مسلمان بے روزگاری، کیونکہ بے روزگاری آج ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے، بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں۔ یعنی جب لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے نا، تو ایک تعداد وہ ملتی ہے کہ حضرت دعا کیجیے کاروبار نہیں ہے، دعا کیجیے کہ رزق بے برکتی بہت زیادہ ہے۔ اللہ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے رزق کے بے پناہ دروازے اپنی رحمت سے کھول دے۔ اس کے علاوہ ایک اسلامی بھائی نے، ممتاز بھائی نے یہ بھی کہا تھا، ممتزیم بھائی نے، کہ شوگر کا مسئلہ ہے حضور، کیا کہیں گے؟ شوگر کے لیے جو ہے بڑی الائچی جو آتی ہے، آپ کو انشاءاللہ یہ کنارے کی دکان پر مل جائے گی، تو بڑی الائچی کے جو اندر کے جو دانے ہوتے ہیں اس کو نکال لیں، روزانہ تا حصول شفا صبح و شام جو ہے 5 دانے جو ہیں چبا لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد شفا حاصل ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ شوگر کا جو نا بہترین جو کاٹ ہے نا، وہ ہے کریلے کا جوس۔ اچھا، جی ہاں، کریلے کا پیے گا کون؟ جس کو شوگر ہے، جس کو شوگر نہ بھی ہو نا، ہمیں سنت فرماتے ہیں کہ وہ بھی پی لے، انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ جی، کریلے کے جو پاؤڈر کے بجائے اگر روزانہ صبح و شام کریلے کا رس جو ہے 1 چمچ پی لیں، تب بھی انشاءاللہ شوگر کی بیماری میں حیرت انگیز طور پر فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر کھانا کم کھائیں گے تو انشاءاللہ شوگر کے مرض کے ساتھ ساتھ ضمن انشاءاللہ موٹاپے کا بھی علاج ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، صحیح ہے۔ اچھا، یہ بھی جو عمل کریں گے نا تو ڈاکٹر کے مشورے سے، اپنے جو ڈاکٹر ہیں طبیب ان کے مشورے سے کریں، انشاءاللہ امید ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک قرآن کریم کی ایک بڑی پیاری آیت کریمہ بھی ہے اس کے حوالے سے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ تو یہ قرآنی دعا 2.5 مہینے تک بلا ناغہ روزانہ صبح و شام 3 بار، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الرحمن شوگر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور اسلامی بہنیں جو ہیں باری کے دنوں میں اس قرآنی دعا کا جو وقل جو شروع کے اندر لفظ ہے وقل، تو اس کے بجائے بلا نیت تلاوت قرآن بنیت دعا، یعنی دعا کی نیت سے یہ پڑھیں گے ربی ادخلنی، یہاں سے شروع کریں گے، جو شروع میں لفظ قل ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ وہ عورتیں کہ جو باری کے دنوں میں، جن کے باری کے دن چل رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ایک قول یہ بھی تھی کہ اسلامی بہن حاملہ ہے، کوئی وظیفہ بتائیں آسانی سے ولادت ہو۔ اس کے لیے جو ہے قرآن پاک سورہ انشقاق کی جو ابتدائی جو 5 آیتیں ہیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے پانی میں دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ سورہ مریم یہ بھی اول آخر درود ابراہیم پڑھ کر جو ہے پانی میں دم کر کے ان کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر جو ہے حفاظت حمل کا جو تعویذ ہے، ایک تعویذ بنانے کا طریقہ بھی آپ کو عرض کر دوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 55 بار لکھ کر جو ہے تعویذ بنا کر حاملہ کو پہنا دیں، انشاءاللہ رب العزت کی رحمت سے حمل کی حفاظت بھی ہوگی، اور مدنی منا یا مدنی منی بھی آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اچھا، ایک پریگننٹ جو بھی اسلامی میں نے کہا تھا، اسی سے متعلق ایک سوال اور بھی ہے جو ہمیں لائیو چیٹ کے ذریعے موصول ہوا ہے۔ کہتے ہیں میرا نام اسما ہے، میں پریگننٹ ہوں، میری 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا ہونے کے لیے کیا وظیفہ ہے یہ بتا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے ہر ایک کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ بیٹا بھی ہو، تو کیا حضور کیا فرمائیں گے ان کے لیے کوئی وظیفہ اگر ہو جائے عطا؟ جی، جمعہ کے دن جو ہے 10 مرتبہ جو ہے یا بارئو یا بارئو یا بارئو یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل بیٹا ہوگا انشاءاللہ۔ یا باری پڑھنا ہے، جی صحیح، غالباً 10 مرتبہ ہے نا، 10 مرتبہ جمعہ کے دن یا باری پڑھنا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ پاک اولاد نرینہ آپ کو نصیب فرمائے۔
جی مزید آگے کچھ کالز لیتے ہیں انشاءاللہ، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا وظیفہ ہم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں. چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رمضان اختاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فضان افطار ناگپور کا طالب علم ہوں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی سبق یاد کرے تو جلدی یاد ہو جائے، ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین. طالب علم نا جامعۃ المدینہ کے تو اپنے مطلب کا سوال کر رہے ہیں کہ سبق جلدی یاد ہو جائے. چلیں کیا بات ہے. اور علم دین کے طالب علم ماشاء اللہ عالم دین بن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حافظہ مضبوط بنائے، آپ کو جلدی سبق یاد ہو جائے. ہم یہی دعا کریں گے. بلکہ اس کے علاوہ بھی جو دنیاوی طالب علم بھی ہیں اللہ پاک ان کا بھی حافظہ مضبوط بنائے. بلکہ جو طالب علم نہیں بھی ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو طالب علم نہیں ہیں، عام لوگ ہیں، لیکن وہ بعض اوقات کئی چیزیں بھول جاتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام کیا تھا پھر بھول گئے، ایک بات کسی کو بول دی پھر بھول جاتے ہیں، پھر یار وہ کام کرنا تھا. تو اللہ پاک سب کا حافظہ مضبوط بنائے. مزید ایک کال اور دے دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم اختاری ہے، راجستھان انڈیا سے. ایک اسلامی بہن ہے جن کا رشتہ نہیں لگ رہا ہے، ایک روحانی علاج بتا دیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں. جی حضور کیا فرمائیں گے؟ حافظے کے تعلق سے جو کالز آئی ہیں چند ایک روحانی علاج پیش کرتا ہوں. اول تو یہ کہ یا علیم یا علیم یا علیم 7 ٹائمز، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرح، یہ 30ویں پارے میں ہے، سورۃ علم نشرح 21 ٹائمز پڑھ کر جو ہے پانی پر دم کر کے جس بچے یا بڑے کا حافظہ کمزور ہو اس کو پلائیے. انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد نماز کی پابندی بھی فرمائیں، اور ہر نماز کے بعد سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یا قویو یا قویو یا قویو اس کو پڑھیں. انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا. ایک اور روحانی علاج وہ یہ کہ روزانہ صبح نہار ہوں جب سو کر اٹھیں بغیر کچھ کھائے پیے جو ہے کلی وغیرہ کر کر اول آخر درود شریف کے ساتھ 21 ٹائمز یا علیم یا علیم یا علیم یا علیم پانی پر دم کر کے 21 دن تک 21 ڈیز تک آپ یہ عمل کریں. انشاءاللہ جو بھولنے کا مرض ہے وہ دور ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. اچھا ایک اکرم بھائی نے سوال کیا تھا کہ اسلامی بہن ہیں اور ان کے رشتہ نہیں لگ پا رہا ہے، اس طرح کا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے اور ان کو جلد رشتہ مل جائے. کیا فرمائیں گے شعیب بھائی ان کے لیے کچھ روحانی علاج عطا فرمائیں گے؟ جی بالکل. اگر کسی کا ایسا مسئلہ ہے کہ رشتے میں رکاوٹیں ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی ہے، تو ان کے لیے ایک تعویذ ہے. اچھا. اگر یہ تعویذ پہن لیں، ایسے وظیفے تو بہت سارے بھی کر لیتے ہیں، ان تعویذ کی طرف بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو بتاتے وظیفہ یہ عمل کے تعویذ انشاءاللہ تعالیٰ پہن لیں گے تو امید ہے کہ اس تعویذ کی برکت سے جلد نکاح بھی ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کا گھر والا جو ملے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا بھی ہوگا. یہ تعویذ کیسے بنانی آپ کو یہ لکھ تحریر کر لیجیے آپ ہو سکے تو 143 ٹائم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم 143 ٹائم یعنی 143 مرتبہ لکھنا ہے. اس کی تعویذ بنا کر کے بازو وغیرہ پہ باندھ لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے نیک رشتہ ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک کرم فرمائے، آسانی عطا فرمائے. اور اس میں ایک میں عرض یہ بھی کروں گا کہ رشتے کا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک یہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے کہ رشتہ جب آ رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت تو نہیں کرتے ہیں، بعد میں کریں گے، بعد میں بھی تو بچی ہے، تھوڑی سی بڑی ہو جائے، تھوڑی اور بڑی ہو جائے. یہ بھی ہوتا ہے ابھی تو پڑھائی کر رہی ہے نا، پھر پڑھائی اس کی مکمل ہو جائے، جناب فلاں کام سیکھ رہی ہے وہ کام سیکھ لے، اس کے بعد کریں گے. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں. تو جب بچی اس عمر کو پہنچ گئی کہ اس کا رشتہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، جو اس کی عمر ہے، اب اس کے بعد زیادہ دیر نہیں کی جائے، بالخصوص اس وقت میں کہ جس وقت آپ دیکھیں نا موبائل کے ذریعے سے اور دیگر ایسے ذرائع ہیں کہ جن میں گناہوں کے اندر پڑنا بہت آسان ہو چکا ہے. تو اس طرح کے معاملات ہیں، خطرات ہیں، شیطان پھر یقیناً اپنا کام دکھاتا ہے. تو ایسے معاملے کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رشتہ اگر کہیں سے آئے اور آپ کو لگتا ہے کہ یقیناً رشتہ اچھا ہے، سنتوں بھرا ہے،
نمازی اگر رشتہ ہے اور ایسا ہے کہ آپ کی بچی کو 2 وقت کی روٹی دے سکتا ہے، گھر اچھا ہے مطلب الحمدللہ، تو رشتہ کر دینا چاہیے۔ بعض لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب وہ کماتا جو ہے کتنا ہے، اگر وہ ہزاروں میں کماتا ہوگا، 50-60 ہزار سیلری ہے تو اس کی شادی کریں گے جناب، بہت بڑا اس کا مکان ہوگا، بہت بڑی گاڑی ہوگی، بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوگا تو اس کا نکاح کریں گے۔ تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا ہم اپنی سوچنے کے اندر بازی ہاتھ سے نکل جائے اور پھر بعد میں رشتہ ہی نہ آئے، تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کالز لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور کیا مسائل بیان کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اکرم عطاری ہے، جی راجستھان انڈیا سے۔ ایک اسلامی بہن ہے جن کا رشتہ نہیں لگ رہا ہے، ایک روحانی علاج بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، ابھی عرض کیا ہے روحانی علاج، تو ماشاء اللہ مزید اور کال دیجیے گا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام منتظم اتاری ہے، میرے ہاتھوں میں درد رہتا ہے، آپ کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، مزید دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے کچھ اوراد و وظائف بتا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ ایک تو منتظم بھائی نے بتایا کہ ہاتھوں میں درد رہتا ہے، تو ان کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ اگر بدن میں کہیں پر بھی درد ہو یا زخم ہو، تکلیف ہو رہی ہو، تو اس جگہ پر جو ہے سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ شریف 3 بار اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے جو درد ہے، تکلیف ہے، وہ انشاءاللہ جاتی رہے گی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے 7 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ میں یا محیی یا محیی یا محیی پڑھ کر جو ہے جو جہاں تکلیف ہے ادھر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے وہ درد جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے حوالے سے ایک سوال کیا تھا، ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر ہم ہمارے مہمانوں سے بھی لیں گے۔ بڑا پیارا قرآن کریم کی آیت ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ جو قرآن دعا ہے، قرآن کریم کی آیت بھی ہے، تو اس کو ہر نماز کے بعد آپ انشاءاللہ پڑھیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ بال بچے نیک بنیں گے اور گھر میں دینی ماحول بھی انشاءاللہ قائم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ جہاں یہ وظیفہ کرنا ہے تو ہمیں ایسے اسباب بھی مہیا کرنے ہوں گے گھر میں دینی ماحول کے لیے کہ جس سے دینی ماحول بن سکے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے وظیفہ پڑھ لیا، اس کے بعد گھر میں ٹی وی بھی چل رہا ہے، تو جناب گھر میں گانے بھی چل رہے ہیں، پھر آپ کہیں کہ گھر میں دینی ماحول نہیں بن پا رہا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب تک وہ اسباب ختم نہیں کریں گے کہ جس سے دینی ماحول بن نہیں پا رہا ہے، تو دینی ماحول کیسا بنے گا؟ ٹھیک ہے، تو اگر چاہتے ہیں کہ گھر میں دینی ماحول بنے تو بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے وہ اسباب ختم کریں، اپنے صحبت دیکھیں، آپ کے جو بچے ہیں وہ دینی ماحول سے قریب کیوں نہیں آ رہے؟ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں ان کا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں، انہوں نے ایسے دوست بنا رکھے ہیں جو خود دینی ماحول سے وابستہ نہیں ہیں، جو خود معاذ اللہ شرابی ہیں اور جواری ہیں، یا اسی طرح معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھنے والے ہیں اور گناہوں کے اندر پڑے رہنے والے ہیں۔ تو ایسے بچوں، ایسے دوستوں سے اپنے بچوں کو چھڑائیں۔ گھر کی جو خواتین ہیں انہوں نے کیسی عورتوں کو سہیلی بنایا ہوا ہے، وہ اس پر بھی توجہ کرنے کی حاجت ہے۔ تو گھر میں دینی ماحول بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں پر بھی نظر کرنا ہوگی، پھر ساتھ ساتھ وظیفہ بھی کریں گے انشاءاللہ تو برکت نصیب ہوں گی۔ مزید بھی کچھ آیت میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، دوبارہ سن لیجئے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہر نماز کے بعد یہ آیت اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ مزید بھی کچھ وظیفے اس کے حوالے سے؟ گھر میں جیسے مدنی ماحول بنانے کے لیے کہا گیا ہے، تو گھر میں آتے جاتے ہم سلام کریں، اسی کے ساتھ ساتھ والد ہیں، والدہ ہیں، ان کا ادب و احترام کریں۔ جب وہ آئیں تو فوراً اٹھ کر وہ ادب سے کھڑا ہو جائے۔ کہ گھر کے اندر ماحول بنانا ہے تو آپ اور جی کے بات کیا کریں، بات ہے نا؟ بعض اوقات لوگ آبے تبے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ مطلب صحیح لہجہ نہیں ہوتا۔
تو آپ اور جی سے گفتگو کریں. پھر گھر میں جو والدین جو ان کو کام پیش کریں فوری طور پر وہ کر دیا گئے، اگر خلاف شرع نہ ہو اس کو ہاتھوں ہاتھ کر دیا کریں. پھر گھر کے اندر سنجیدگی والا بھی ماحول رکھیں، ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اور سب میں بہترین ہے نا گھر کے نام دینی ماحول قائم کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ. کیا بات ہے، کیا بات. تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے انشاءاللہ گھر میں دینی ماحول بنے گا انشاءاللہ عز و جل. اور آپ نے جو توجہ دلائی ماشاءاللہ کہ گھر کے اندر جو نا بڑے وہ اس طرف بڑھیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ آپ جیسے گفتگو کریں. یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی باپ اگر یہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے نیک بنے، میرے بچے میری اولاد نیک بنے، تو شعیب بھائی ہوتا یہ ہے کہ وہ صرف آرڈر کر رہا ہوتا ہے نا کہ یہ تم کرو، وہ خود نہیں کر رہا ہے. ایک مثال کے طور پر اب مان لیجئے باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا سگریٹ نہ پیے، میرا بیٹا شراب نہ پیے. اب باپ خود جناب سگریٹ پینے والا ہو تو مجھے بتائیے بچہ کیسے سدھرے گا؟ بلکہ ہوتا یہ بھی نا علی بھائی کہ باپ جو ہے نا اپنے بچے سے جو ہے نا منگاتا بھی وہ چیز ہے. ہاں صحیح ہے. تو اب باپ منگا رہا ہے، آج منگا رہا ہے، کل کے دن یہ ہو سکتا ہے کہ راستے میں آتے آتے شاید یہ استعمال کرے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے سامنے اگر وہ نہیں بھی کرے گا نا اس کے ڈر کی وجہ سے، لیکن وہ پیچھے دوستوں کے ساتھ وہ کر رہا ہوگا. جی جی بالکل. امیر علیہ سنت دام برکاتہ عالیہ فرماتے نا ترغیب دلانے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. صحیح. پہلے ہمیں عملی طور پر کرنا ہوگا تب جا کے پھر اس کا رنگ انشاءاللہ چڑھے گا. بالکل صحیح ہے. بالکل. تو ہمیں بچپن سے ہی بچوں کو توجہ دلانی، بلکہ ہمیں تو تربیت ہی دی گئی ہمارے علماء کی طرف سے. ہمارے بزرگوں نے تو یہ سکھایا کہ بچہ جب بولنا شروع کرے نا، جب بچہ آپ کے یہاں پیدا ہوا بچہ ہے، چھوٹی بچی ہے، تو وہ اس کے سامنے اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ بچہ جب پہلا کلمہ کچھ زبان سے بولنا چاہے تو اس کی زبان سے پہلا لفظ اللہ ادا ہو. یہ تربیت دی گئی کہ مطلب بچہ بچپن سے ہی جو ہے نا اس کو ہمیں یہ تربیت دینی ہے. پھر بچہ جب آگے بڑھے اس کو نعتیں بھی سکھائیں، اس کو کلمے بھی سکھائیں، اس کو دعائیں سکھائیں، اس کو بزرگان دین کی منقبت اس کو سکھائیں، اس کو مطلب دین کی باتیں سکھائیں. تو گھر کے اندر یہ ماحول ہوگا انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے امید ہے گھر امن کا گہوارہ بنے گا. اور پھر آپ دیکھیں کس طرح گھر دینی ماحول میں ہمیں نظر آتا ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ کچھ ہمارے پاس لائیو چیٹ کے ذریعے سے بھی سوالات آ رہے ہیں، میں انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ویزا اپلیکیشن اب تک پینڈنگ ہے، کون سا وظیفہ کرنا چاہیے جس سے جلدی کلیئر ہو جائے؟ دعا کی گزارش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے. اس طرح کہتے ہیں میری بیٹی 3 سال کی ہے، میری بیٹی کو فالج ہوا ہے، رائٹ ہینڈ اور لیگ کام نہیں کر رہا ہے، روحانی علاج بتا دیجئے. بچوں کا نام زعیشہ ہے، والد کا نام صدام حسین ہے. والد کا نام بتایا تو اس میں استخارہ بھی نہیں ہو پائے گا. چلیں تو استخارہ اگر کروانا چاہتے ہیں ان کا تو اگر ابھی آپ یقیناً ہمیں دیکھ رہے ہوں گے تو بچی کا نام اور بچی کی والدہ کا نام. استخارہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو امی ہیں جن کا استخارہ کروانا ہے تو ان کی امی کا نام بتانا ہوتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچی کا استخارہ کیا جائے تو ابھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا استخارہ کیا جائے. جی جو سب سے پہلی جو میسیج تھا ان کے جسم کا کام بن جائے، ویزا اپلیکیشن ویزا ہو جائے جی، اور اس کے لیے کہ 2 رکعت نماز نفل جی نماز حاجت پڑھے اور پھر جو ہے 100 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ. جو آپ اپلائی کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ فالج کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے. تو فالج کے حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج یہ ہے. فالج یا موذی تکلیف وہ مرض ہے جو کھانے پینے میں احتیاط کی جائے اور اپنے طبیب کے مشورے سے کوئی ورزش کریں. فالج اور لقوے کے حوالے سے یہ بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے. لا الہ الا اللہ، عمل کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ جو ہے 11 مرتبہ نئی رکابی آپ لے لیں، اس میں یہ کلمہ پاک کا یہ جز ہے لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ لکھ کر پئیں. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے فالج کا اثر جاتا رہے گا انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ روزانہ جو ہے 100 مرتبہ یا اللہ پڑھیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ فالج کا اثر جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے
اور ہر طرح کی موذی بیماری سے اللہ تعالی ہم سب کو شفا عطا فرمائے. مزید آئیے بڑھتے ہیں ہمارے ناظرین کی کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا مسئلہ بیان کرتے ہیں. بواسیر کی پریشان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اسلامی بھائی کو بہت دنوں سے بواسیر کی پریشانی ہے، ان کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مزید ایک اور کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ایک اسلامی بھائی کے پیٹ میں جب بھی ہے گیس وغیرہ جم جاتا ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی روحانی علاج ہو تو عطا فرما دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو بواسیر کے حوالے سے کوئی روحانی علاج مل جائے. جی، ہر قسم کی بواسیر کے حوالے سے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس کی پہلی رکعت میں جو ہے الحمد شریف کے بعد میں سورہ علم نشرہ پڑھیں. دوسری رکعت میں جو ہے سورۃ الفیل یعنی علم ترہ یہ پڑھیں اور سلام کے بعد 70 بار یہ کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ. چند روز تک اس طرح یہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل بواسیر ختم ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک عمل آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 5 عدد انجیر آپ لیں، ڈرائی فروٹس جو آتے ہیں آپ یہ حاصل کر لیں. روزانہ یہ عمل کرنا ہے. روزانہ کی بنیاد پر 5 عدد جو ہے آپ انجیر لیں گے اور اس میں آپ ایک پتیلی میں اس کو ڈال کر دودھ اتنا ڈالیں کہ وہ دودھ ڈالیں اور پھر اس کو ہلکی آنچ پر آپ اس کو گرم کریں. جب آپ دیکھیں کہ وہ ہلکی ہلکی جو بھاپ اگر اس کی نکل رہی ہے، براؤنش جیسا ہو گیا ہو، تو پھر اس کے بعد جو ہے بند کر دیں. ٹھنڈا جب اس کو ٹھنڈا کر کے دودھ کو بھی پی لیں اور اس انجیر کو بھی کھا لیں. اللہ پاک نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے بھی بواسیر جاتا رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. مزید ایک اسلامی میں نے کیا تھا کال. جی، بدہضمی پیٹ کے حوالے سے جو ہے تکلیف ہے، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. پیٹ کے حوالے سے 2 روحانی علاج پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ یا عظیم یا عظیم یا عظیم 7 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے پئیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک عمل اور بھی ہے، اس کو بھی پانی میں دم کر کے پینا ہے، لیکن یہ عمل صرف 3 مرتبہ کرنا ہے. اول آخر درود شریف کے ساتھ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہے، پارہ 23 سورہ صافات آیت نمبر 47، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. یہ آیت جو ہے 3 مرتبہ پانی میں دم کر کے پی لیجئے اور یہی آیت مبارکہ اب اس کو ایک کاغذ پر تحریر کر کر اس کا تعویذ بنا کر پیٹ پر باندھ لیں. انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے تمام جملہ امراض ہیں، بدہضمی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی دور ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. اور پیٹ کے معاملات سے اگر چھٹکارا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں نا، وہ بھی آپ توجہ رکھیے. کیا کہیں گے شعیب بھائی اس کے حوالے سے؟ جو لوگ آج کل تو ڈشیں اتنی ہو گئی نا، اب تو ڈشز اتنی ہو گئی ہیں، آپ مارکیٹ میں چلے جائیں اگر کسی ہوٹل پر تو وہ مطلب ایک ہی آئٹم کے وہ کتنے سارے نام انہوں نے نکال دیے ہیں. تو کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، آپ کیا کہیں گے؟ تو ہونا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم جو کھا رہے ہیں کہ کھانے سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. بسا اوقات کھا تو لیتے ہیں لیکن پھر بعد میں جو تکالیفیں ہوتی ہیں گھر جا کر کے پھر ایسا ہوتا ہے کہ عموماً وہ کہا جاتا ہے کہ سیٹرڈے نائٹ جو آتی ہے نا وہ صرف کھانے والی رات ہوتی ہے. اللہ اکبر. سنڈے جو ہوتا ہے پھر وہ خالی آرام کرنے والا دن ہوتا ہے. یہ سیٹرڈے نائٹ کھا کے پھر سنڈے کا دن آرام، یہ آرام اس لیے ہوتا ہے کہ رات میں جو کھا لیے تو پھر یہ پیٹ خراب کا معاملہ، پھر یہ پریشانی آزمائشی پھر یہ سنڈے کے دن چلتے رہتی ہے. تو یہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. صحت بہت بڑی نعمت ہے ناظرین. صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. یقین مانیں ابھی ماشاءاللہ جو ہم اس وقت میں سن رہے ہیں ایک تعداد وہ ہوگی جو ماشاءاللہ چل پھر لیتے ہیں، سارے کام کر لیتے ہیں. اگر اس طرح کی بے احتیاطیاں کرتے ہیں اور الٹا سیدھا کچھ بھی جو آیا کھا لیا، تلی ہوئی چیزیں بعض اوقات بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں، ان کے بہت نقصان ہوتے ہیں. وقتی طور پر مزہ بڑا آ رہا ہوتا ہے ان چیزوں کا کہ بہت اچھا ہے، بہت ٹیسٹی بھی ہے، لیکن یہ چیزیں جب بہت زیادہ بندہ کھاتا ہے تو پھر بہت جلدی وہ بیڈ پر چلا جاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے صحت بہت اچھی نعمت ہے. آپ کے پاس صحت ہے ماشاءاللہ،
آپ اپنی دکان پہ بھی جا سکتے ہیں، آپ کوئی بوجھ بھی اٹھا سکتے ہیں، آپ چل پھر بھی سکتے ہیں، نماز آپ آسانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. لیکن جب بندے پر بیماری آ جاتی ہے نا، تو وہ بیچارہ نہ صحیح سے نماز پڑھ پاتا ہے، نہ اپنی دکان پہ جا سکتا ہے، نہ کہیں بیٹھ سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی پیاری نعمت آپ کو دی ہے صحت کی، تو اس صحت کی نعمت کو غنیمت جانیں اور کوشش کریں کہ وہی کام کریں جو کرنا چاہیے، وہی کھائیں جو کھانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. زیادہ کھانے سے بھی جو ہے نا بدہضمی ہو جاتی ہے نا. اگر یہ اصول پہ اگر عمل کر لیں، بھوک سے کم کھائیں، کیا بات ہے. تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. کہتے ہیں کہ پیٹ کے 3 حصے کر لیں، جی ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا اور ایک حصہ غذا. صحیح. اگر یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی پیٹ کے امراض سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. ہمارا تو معاملہ یہ ہے سید صاحب کہ جب کھاتے نا جب تو ایک لقمہ ہاتھ میں ہے، ایک منہ میں ہے اور ایک پر نگاہ ہے نا، بس یہ ہوتا ہے. منہ میں بھی ہوتا ہے نا، پھر دوسرا ایک نوالا تیار ہو رہا ہوتا ہے. وہی تو ایک تیار ہو رہا ایک منہ میں ایک ہاتھ میں ایک پہ نظر ہے کہ بس وہ یہ منہ میں جائے تو فٹافٹ جو ہے نا وہ ادھر باری چلتی رہے. اللہ رحم فرمائے ہمارے حال زار کو. آمین آمین. اللہ پاک ہمیں توکل کی دولت نصیب فرمائے. آمین. چلیں، چونکہ بہرحال ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے لیے آپ ہمارے ایف جی این کے بہت سارے پروگرام آتے ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. چلیں مزید آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے کیا روحانی علاج ہمارے ناظرین ہم سے طلب کرنا چاہتے ہیں. جی کالز دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری زبان میں لکنت ہے، برائے کرم کوئی اگر وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید سوالات؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبداللہ ہوں. ایک اسلامی بھائی ہے جن کو کینسر ہے، تو برائے کرم ان کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کرم فرمائے، آسانی عطا فرمائے. جی تو سب سے پہلے تو لکنت والے جو ہیں ان کے حوالے سے کوئی روحانی علاج سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی، زبان میں لکنت کے تعلق سے جو ہے فجر کی نماز پڑھ کر جو ہے ایک پاک کنکڑی جو ہے پتھر جیسا چھوٹا سا منہ میں رکھ کر جو ہے نا، یہ آیت کریمہ جو میں ابھی پڑھوں گا، یہ 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25، 26، 27 اور 28، یہ آیت مبارکہ قرآن پاک سے آپ دیکھ کر جو ہے صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھ لیں. اور اس آیت کو جو ہے 21 مرتبہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جو لکنت ہے وہ دور ہوگی. وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ آیت مبارکہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی لکنت دور ہوگی انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. کینسر کے حوالے سے بھی ایک کال آئی تھی، کینسر ہے اس کا کچھ روحانی علاج. کینسر کے تعلق سے جو ہے اول آخر 11 بار درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تشہد کے بعد، 11 بار درود ابراہیم، اور درمیان میں یعنی 11 مرتبہ درود ابراہیم اور درمیان میں آپ یہ پڑھیں گے سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجیے، اور ضرورتاً دوسرا پانی بھی ملاتے رہیں، اور مریض وہی سارا پانی جو ہے سارا دن جو ہے نا وہ پئیں، اور یہ عمل 40 دن تک کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے انشاءاللہ کینسر کا مرض بھی دور ہوگا. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے کینسر کی جو دوائیں وغیرہ بھی چل رہی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے پارہ 29 سورۃ الملک آیت نمبر 14، یہ آیت کریمہ ہے الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجیے، پانی اور دوا پر بھی دم کر کے پلائیے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک کرم فرمائے، آسانی عطا فرمائے. اور جو ہمارے مریض ہیں جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں یا کسی بھی طرح کے بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. کینسر کے حوالے سے جو ہے الحمدللہ ہمارے روحانی علاج کے بستے پر خصوصی ماشاءاللہ عملیات بھی کرائے جاتے ہیں. اگر یہ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ قائم کر لیں، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ جو خصوصی عمل ہیں
इंशाल्लाह उस अमल की बरकत से भी बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर के मरीज़ भी शिफा पाए हैं। तो रूहानी इलाज के बस्ते से राब्ता कायम करें और तावीज़ात अत्तारिया हासिल करें। यानी जहाँ पर हमारे बस्ते मौजूद होते हैं माशाल्लाह हिंदुस्तान में कितने 380 मकामात पर 380 मकामात अल्हम्दुलिल्लाह ये पर बस्ते कायम हैं। आपके शहर में भी या आपके करीबी शहर में कहीं अगर ये बस्ता है जहाँ दावत इस्लामी का मदनी मरकज़ होगा, या तो जामियतुल मदीना में भी कई जगह माशाल्लाह ये बस्ते लगते हैं, इस तरह जहाँ फैज़ान मदीना दावत इस्लामी की मस्जिद जहाँ पर होती है, तो वहाँ पर आप जाकर हमारे मुबल्लिगीन से और हमारे इस्लामी भाई जो बस्ते पर तशरीफ़ फरमा होते हैं आप उनसे मिलें, उनको ये इसके हवाले से कैंसर के हवाले से आप बताएं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसका वजीफ़ा ही बताएंगे, आपको तावीज़ भी इंशाअल्लाह वो अता कर देंगे इंशाअल्लाह सवजल। जी मज़ीद कॉल्स चलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों में नाचाकियाँ होती हैं, कोई वजीफ़ा बता दीजिए ताकि भाइयों में उल्फत व मोहब्बत हो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल भाइयों में नाचाकी होती है, उसके लिए वजीफ़ा मालूम करना चाह रहे हैं। अच्छा एक और ये आया है कि गुनाहों से नफ़रत और आदत चली जाए, कोई वजीफ़ा बता दीजिए। ये भी एक माशाल्लाह एक अच्छा सवाल किया है कि गुनाहों से नफ़रत हो जाए। लोग तो यूँ तो मतलब अपने कारोबार के लिए दुआ करवाते हैं, अपने रिश्ते के हवाले से दुआ करवाते हैं, दुनियावी मफादात के लिए लोग बाज़ औक़ात ये करवाते हैं, करवाना चाहिए, कोई मसला नहीं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि गुनाहों से नफ़रत हो जाए, इसके लिए कोई वजीफ़ा तलब कर रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपका सदका नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमें भी सबको अल्लाह पाक गुनाहों से बचते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए। तो क्या फरमाएंगे इनके हवाले से? गुनाहों से नफ़रत पैदा हो जाए, इसके लिए जो है कसरत के साथ जो है इसको अमल करें। या आफू वो कसरत से पढ़ते रहने से इंशाअल्लाह दिल में गुनाहों से नफ़रत पैदा होगी इंशाअल्लाह। इसी के साथ साथ जो है अगर वसवसे आ रहे हैं, गंदे ख़यालात आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में जो है इन वसवसों से, इन ख़यालात से निजात पाने के लिए जो है रात के वक्त में अंधेरे में बिल्कुल तन्हा बैठकर जो है 93 टाइम्स या हमीदु या हमीदु या हमीदु इसको आप पढ़ें। कम से कम जो है 45 दिन तक 45 डेज़ अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह जो वसवसे हैं, गंदे ख़यालात हैं, गुनाहों से इंशाअल्लाह ताला जान छूट जाएगी। इसी के साथ साथ नेक बनने के लिए, सुन्नतों पर अमल करने के लिए उठते बैठते चलते फिरते या खबीरू या खबीरू या खबीरू या पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला नेक और सुन्नतों के पाबंद बन जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह तबारक व तआला आसानी अता फरमाए। भाइयों में नाचाकी कई घरों का ये मसला है और कई घरों के अंदर ये मसला होता है कि अच्छा बाज़ जगह ये भी होता है कि ठीक ठाक चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वालिदैन का इंतकाल होता है या वालिद साहब का इंतकाल हो गया, वालिदा का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद जो है ना घरों के अंदर नाइत्तिफ़ाक़ी हो जाती है। उसकी बहुत सारी वजूहात भी हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला आसानी फरमाए। जहाँ भी इस तरह का मसला है, एक तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मिलजुल कर रहें। देखिए शैतान जो है ना इंसान का खुला दुश्मन है, वो यही चाह रहा होता है कि कोई ना कोई मौका मिले। वालिद साहब का इंतकाल हो गया, अब उसको मौका मिलता है कि इनको समझाने वाला कोई है नहीं। पीछे वालिद साहब थे तो भाइयों की आपस में सुलह करवा दिया करते थे। वालिद साहब के डर की वजह से भाई आपस में कोई इस तरह का मामला नहीं कर पाते थे। अब चूँकि वालिद साहब का साया सर से उठ चुका है, तो अब जनाब घर के अंदर लड़ाई हो जाती है, इस तरह के मसाइल हो जाते हैं जो कि होना नहीं चाहिए। ये शैतान की समझिए कि इस मकाम पर जीत हो जाती है और हम हार जाते हैं कि हम घर के अंदर अमन नहीं बरकरार कर पाते हैं। तो भाइयों में ना इत्तिफाक़ी ना हो, इस हवाले से कोई रूहानी इलाज। मेरे आका आला हज़रत आज़िम उल बरकत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सब घर वालों में इत्तिफ़ाक़ के लिए, यानी कि ना इत्तिफ़ाक़ी ना हो, झगड़े ना हो, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़े, इसके लिए जो है हर जुम्आ के दिन बाद नमाज जुम्आ लाहौरी नमक पर, ये इंशाल्लाह आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगा, लाहौरी नमक पर 1001 मरतबा या वदूदो 1001 मरतबा या वदूदो अव्वल आखिर जो है 10 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ इस नमक पर आप दम कर दें। और ये नमक जो है घर के नमक में आप मिला लें और 7 दिन तक जो है अपने घर के खाने वगैरह में इसको आप इस्तेमाल करें।
یاد رکھیں یہ جو پڑا ہوا جو نمک ہے اس کو اس طرح زمین وغیرہ پر بھی نہ رکھیں، جہاں پر یہ رکھے جاتے ہیں اوپر اس کو رکھا جائے۔ یہ 7 دن تک عمل کریں اور پھر جو ہے دوبارہ سے پھر ہر جمعہ کو یہ عمل کنٹینیو کریں۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے گھر میں انشاءاللہ محبتیں بڑھیں گی، جھگڑوں کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ لائیو چیٹ کے ذریعے سے ایک اسلامی بھائی نے لکھا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام، شفا کے لیے کیا لکھ کر تعویذ بنانا چاہیے بتا دیجئے۔ تعویذ شفا حاصل کرنے کے لیے کوئی تعویذ بتانا چاہیں گے حضور؟ جو بھی شفا ہو، شاید انہوں نے مطلقاً کہا ہے، کوئی بیماری کا تذکرہ نہیں کیا، شفا یابی کے لیے کوئی تعویذ، کوئی ورد، کوئی وظیفہ ان کو بتا دیں۔ شفا کے لیے سورۃ الشفا، سورہ فاتحہ جو ہے جی اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے پر دم کر لیں، 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے پر دم کریں، انشاءاللہ تعالی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک تمام تر بیماریوں سے، پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ایک یہ بھی تھا کہ ایگزام میں کامیابی کے لیے کوئی روحانی علاج، یہ بھی ارشاد اگر فرما دیں آپ کہ ایگزام میں کامیابی چاہتے ہیں تو کون سا روحانی علاج استعمال کریں؟ امتحان میں کامیابی کے لیے جو ہے ہر نماز کے بعد جو ہے 16 مرتبہ 60 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ سورۃ الاخلاص پڑھ کر کامیابی کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ تعالی عز و جل کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ ٹائم ہمارا بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، کچھ سوالات ہمارے پاس اور ہیں، آئیے اس کو بھی چلاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جاوید رضا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک اسلامی بھائی کے جو ہے آنکھ میں جو ہے درد رہتا ہے، اس کے لیے روحانی علاج عطا فرما دیں۔ انشاءاللہ عز و جل۔ عرض کرتے ہیں مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگزام میں کامیابی کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے۔ السلام آمین 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 آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب سے پہلے تو یہ آنکھوں میں درد کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ امتحان کے حوالے سے عمل پیش کیا گیا ہے، جی جی۔ اب یہ آنکھوں کے حوالے سے انشاءاللہ روحانی علاج پیش کرتا ہوں۔ اس کے لیے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ کر انگلی پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر یہ لگائیے۔ یہ عمل عمر بھر جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل بینائی کی کمزوری دور ہوگی، نیز سفید اور کالے موتیے سے بھی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ مزید ایک روحانی علاج یا نورو یا نورو یا نورو 5 نمازوں کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کے پوروں پر آپ دم کر لیجئے اور پھر آنکھوں پر پھیر لیجئے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آنکھوں کی میں روشنی انشاءاللہ بڑھے گی اور اس کی جو تکلیف سے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، اور جو الحمدللہ جتنے سارے وظائف ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ وظیفے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور مزید بھی ہمیں ناظرین اگر اپنی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت ایک نمبر اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہوگا، آپ اپنا کوئی مسئلہ اگر بتانا چاہتے ہیں تو آپ بتا دیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے نیکسٹ ویک جو پروگرام ہوگا اس میں انشاءاللہ اس کو شامل کر لیں گے۔ یا آپ ٹیکسٹ میں اگر کوئی مسئلہ اپنا بتانا چاہتے ہیں یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو پورا آپ جو ہے نا وہ مضمون جو بھی استخارہ کروانا چاہتے ہیں تفصیل کے ساتھ آپ ہمیں لکھ کر بھیجیں، یا آپ وائس بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ وائس میں بھیج دیں، اور اس میں نام ضرور بتائیں کہ کن کا استخارہ کروانا ہے، ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام، یا آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنا نام بتا دیں اور والدہ کا نام آپ بتا دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ ہفتے کوشش کریں گے کہ آپ کے اس مسئلے کو اپنے پروگرام کے اندر بیان کریں اور اس کا روحانی علاج بھی بتائیں۔ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو استخارہ بھی آپ کو کر کے انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے آخر میں دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ یا ارحم الراحمین عز و جل ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے رب کریم عز و جل ہمیں گناہوں کی موذی بیماری سے چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ تیری عبادت کی
ہمیں توفیق عطا فرما، خوب خوب تیری فرما برداری والے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہر اس کام سے بچا جس میں تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو یا اللہ عز و جل۔ جہاں جہاں اس وقت ہمیں FGN کے ناظرین دعا میں شریک ہیں، رب کریم ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ عز و جل سب کی بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد، ٹینشنیں، تکلیفیں دور فرما دے۔ جن نے ہمارے اس پروگرام میں یا اللہ عز و جل آج اپنے مسائل بیان کیے، روحانی علاج ہم سے طلب کیا، اے رب کریم عز و جل سب کے تمام تر جسمانی و روحانی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، تمام بیماریوں کو، تمام تکلیفوں کو امام زین العابدین عابد بیمار رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے تمام بیماروں کو شفا عطا فرماتے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرماتے۔ ایک بڑی تعداد وہ بھی دنیا کے اندر ہے میرے مولا کہ جو قرضوں کے تلے دبے ہیں، کئی ہزاروں لاکھوں روپے کا قرضہ ہے، کوئی اسباب ظاہری ان کے پاس نہیں ہے کہ قرض کی ادائیگی کے سامان ہو پائیں۔ اے رب کریم عز و جل ان کی قرض کی ادائیگی کے سامان عطا فرما دے، غیب سے ان کی مدد فرما، مددگار پیدا فرما دے۔ اے رب کریم عز و جل دنیا جہاں میں تیرے بندے تیری بندیاں بیمار ہیں اور پریشانیوں میں شکار ہے، رب کریم عز و جل سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرما دے، ہم سب کو بیمار مدینہ بنا دے، بار بار مکہ اور مدینہ دیکھنا نصیب فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر